अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, सियासी कशमकश के इस माहौल में ये बात खासी हद तक खुशाइन तो ज़रूर है कि आखिरकार वफाकी हुकूमत और इसमें शामिल जमाती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए एक मेज़ पर आए तो सही, लेकिन इससे भी बड़ा और अहम सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज हो सकते हैं। ज़ाहिर है कल यानी मंगल को मुज़ाकरात का आखिरी दौर है। कल फैसला हो जाएगा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम। लेकिन मुज़ाकरात कामयाब या नाकाम होने के हवाले से जो नतीजा सामने आना है, इससे पहले ही दोनों जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, इस हवाले से लग रहा है कि इनकी कामयाबी के इम्कानात काफ़ी कम हैं। इमरान खान साहब इससे पहले भी बात कर चुके हैं। आज भी रैली से खिताब करते हुए खान साहब की जानिब से वाज़ेह किया गया कि कल मुज़ाकरात में यही बात करेंगे कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, अगर तो एक ही वक्त में इलेक्शन चाहते हैं। अदरवाइज़ उन्होंने कहा कि अगर आइन को तोड़ा गया, कानून को तोड़ा गया, तो फिर हम सड़कों पर आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वाज़ेह लाहेमल बयान कर चुकी है। फवाद चौधरी साहब ने भी गुज़श्ता दिनों ट्वीट किया जिसमें उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर तो मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फिर बड़ी तहरीक का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नाकामी की सूरत में खामोश नहीं बैठेंगे और अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाए। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब ने भी एक अहम बयान दिया। उनकी जानिब से कहा गया कि दहशत गर्दों और जो मुजरिम हैं कौमी इदारों के, उनके साथ किसी सूरत मुज़ाकरात हो नहीं सकते। तो ये जो बैक टू बैक बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से या मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप की जानिब से, क्या इस सारे माहौल में कल कोई नतीजा खेज चीज़ सामने आ सकती है? सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुशीर बराए कानून और पार्लिमानी उमूर और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कंवर दिलशाद साहब, ज़ाहिर है दोनों जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं, कल आखिरी दौर है मुज़ाकरात का, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि इम्कानात काफ़ी कम हैं। इमरान खान साहब ने शर्त रख दी है कि पहले 14 मई से पहले आप असम्बलियाँ तहलील करें, अगर एक ही साथ इलेक्शन कराने हैं। तो सर, अगर कोई बात नहीं बनती, सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा नहीं होता, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तो वाज़ेह है। कोर्ट का तो हुक्म खत्म हो चुका है। कोर्ट का तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि जी मैंने सियासतदानों को कहा है कि आप अपना खुद ही फैसला कर लें और किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। अगर आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते तो हम आपको राय देंगे, हुक्म नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, फैसला नहीं देंगे। आप जाने, आप काम जाने। ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड इस 27 अप्रैल को जो बड़ा अहम इजलास होना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी, वो उन्होंने रद्द कर। अब रह गया, आपने फरमाया कि कल लास्ट है। ये तो आप लास्ट ना कहें, ये अपना मुज़ाकरात की जो टीम है ये चलती रहेगी बजट सेशन तक। ये बाकायदा किसी न किसी तरीके से इजलास जारी रहेंगे, इजलास खत्म नहीं होंगे और इसके बाद फैसला होगा कि हमारे नुक्ता नजर के जमीन जो नजर आ रहा है बात में 14 मई की तारीख को गुजर चुकी। अब उसके बाद तो कोई इलेक्शन तो नहीं हो रही 14 मई को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम इस मामले में आप पर इंटरफीयर नहीं करेंगे, हुक्म जारी नहीं करेंगे। अच्छा, बाकी रह गया जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, जो पार्लियामेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात जो कदम लगाई है अपने आज को नोटिस के हवाले से, उसको वो शायद स्ट्राइक डाउन कर दें। उनका 8 रुकनी बेंच जो है वो 3 मई से शुरू हो जाएगा, 2 मई से शुरू हो जाएगा। तो बाकी जो मुज़ाकरात के हवाले से जो बात चल रही है उस पर तो कोई भी एक्शन। सही, ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपका पॉइंट आ गया। लेकिन एहतशाम साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात हैं कि कौमी इत्तफाक राय पैदा करें, वरना उन्होंने कहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लेकिन सर, इस वक्त सूरत हाल ये कि इमरान खान पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन के लिए वो जो शर्त रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील करें, जबकि हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि बजट पेश करने से पहले किसी सूरत कौमी असम्बली तहलील नहीं होगी। तो एहतशाम साहब, कल के मुज़ाकरात से क्या नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं आप? सोनिया, पहली तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रोल था और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बता दिया था कि हमारा 14 मई के फैसले से हमने पीछे नहीं हटना, उसमें बहरहाल एक बड़ी तब्दीली आ चुकी है। लचक इन दो पार्टियों ने तो नहीं दिखाई जिनका नाम है PTI PDM। मैं समझता हूँ कि ग्रेस शो की है चीफ जस्टिस ने, उनके लोगों ने, कि उन्होंने कहा ठीक है जी, एक दयानतदारी के साथ एफर्ट करने की कोशिश की थी, मुज़ाकरात की, हमने
بہت کچھ سہا، ہمیں کہا گیا کہ اب پنچایت نہ لگائیں، بات چیت کرنی ہے، حالات اختلافات دور کرنے ہیں تو اپنے اندر پہلے دور کریں. وہ تو سونیا معاملہ ادھر ٹھپ ہو گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اپروپریٹ آرڈر بھی ایشو کریں گے اپنے اس نقطہ نظر پہ، وہ بھی ٹائم لائن انہوں نے دی. تو میرا خیال ہے کہ معاملہ ان کی کورٹ سے نکل کے گیند کسی اور جگہ چلی گئی. ٹھیک ہے سونیا، چند دن پہلے جب مذاکرات کا دوسرا دور ہوا، آپ کو یاد ہوگا، مجھے اچھی طرح سے ایک ایک لفظ یاد ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے جس انداز سے خوشائن طریقے سے بات کی تھی، ادھر سے اسد عمر اور باقی لوگوں نے، شاہ محمد قریشی اور فواد چودھری نے بڑے اچھے انداز سے بات کی تھی. لگتا تھا کہ 2 مئی کو جو بات چیت ہونے جا رہی ہے یہ کنکلوسیو ہوگی اور یہ بہتر نتائج کی طرف لے جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 دن کے فاصلے میں کتنے بیانات آئے. ابھی آپ نے ذکر کیا جاوید لطیف صاحب کا، طلال چودھری کا ذکر کیا، معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے بات کی اور جو ریلی نکالنے کی بات کی، اور پھر اس سے پہلے پرویز الہی کے گھر پہ جو حملہ ہوا، اگرچہ انہوں نے اس کو ڈس اون کیا، پی ڈی ایم کے جماعتوں نے، ہم نے نہیں کیا، وہ کسی اور طرف ملبہ پھینک رہے ہیں. وہ کہنے والے وہاں پہ آوازیں جو آ رہی ہیں کہہ رہے ہیں جن کو یہ کر رہے ہیں یہی ڈس اون کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. سونیا، مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے، اور میری تھوڑی سی انفارمیشن بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جن طاقتوں نے ان دونوں کو بٹھایا تھا بات چیت کے لیے، وہ فیصلہ بھی اپنی مرضی کا آئین کے مطابق ہو یا نہ وہ کروا لیں گے. یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں ایک لاؤڈر تھنکنگ ان کے یہاں ہے جنہوں نے بٹھایا. اب کس حد تک یہ صحیح ہے؟ اب اصل بات یہ ہے سونیا کہ آج جو عمران خان صاحب نے باتیں کر لی، انہوں نے کہا کہ جی سپٹمبر میں ہمیں الیکشن منظور نہیں ہے، سرے سے نہیں ہم مانتے. اب اس کا مطلب ہے عمران خان اور یہ سارے لوگ یہ اس انداز میں بیٹھے ہیں کہ سپٹمبر میں 16 سپٹمبر میں چلے جائیں گے چیف جسٹس، پھر قاضی فیضا فائز آ جائیں گے، ان کے ہوتے ہوئے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا. ان کی انسیکیورٹی اپنی جگہ ہے کہ جی وہ آ جائیں، یہ جو کہا جا رہا ہے تو پھر معاملات آگے چلیں. ان کی اپنی انسیکیورٹی کہ اس سے پہلے کچھ ہو گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. سونیا، یہ تو مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ اتنا مجھے اب خوش فہمی نہیں رہی کہ یہ مذاکرات کوئی بہت بڑی کامیابی طرف لے جائیں گے. مجھے پھر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، پھر کیوس، پھر آپ غیر یقینی لانگ مارچ کریں گے اور پھر بند گلی میں جائیں گے. چلیں اب ہمارے ساتھ ہیں تو میرا خیال ہے میں سوال، قمر صاحب بڑا تجربہ ہے ماشاءاللہ آپ کا، بڑے عرصے سے آپ سیاست کو اچھی دیکھ رہے ہیں سب نگاہوں سے، بڑا ریگولر کالم بھی آپ لکھتے ہیں. آج کا کالم ہی پڑھ رہا تھا، بڑا زبردست کالم ہے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے بھی اپنے طور پہ تو کوشش کی ہوگی ڈیفینیٹلی کہ اس ملک کو اس دھار سے، دلدل سے، کوگمار سے نکالا جائے. یہ سیاسی لڑائی تو لگتا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ کیسے معاملہ نپٹے گا؟ یہ سیاسی طور پہ تو بیانات جس انداز سے آنا شروع ہو گئے دونوں طرف سے، یہ ماحول کو خراب کر رہے ہیں. آپ کو کہاں لگتا ہے کہ کوئی کنورجنس آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ جی قمر دلشاد صاحب. نہیں ٹھیک ہے، احتشام صاحب کی بات بڑی درست ہے. انہوں نے آئین اور قانون کے حوالے سے بھی بس منظر کے بارے میں بات کر دی ہے، ہم ان کے تجزیہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی دیکھا کرنا، گراؤنڈ ریئلٹی کہاں کھڑی ہے؟ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلا وجہ الیکشن کمیشن پاکستان کا 22 مارچ کا آرڈر، کیا الیکشن کمیشن پاکستان کوئی میونسپل کارپوریشن ہے یا کمیٹی کا چیئرمین ہے؟ 5 جج جو ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے، سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے، وہ کا فیصلہ کر دی بغیر سوچے سمجھے. یعنی اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ جب الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر ڈیٹ فکس کی ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس پہ ڈی جی ملٹری آپریشن کا اسٹیٹمنٹ ہے، سیکرٹری ڈیفینس کا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کا اسٹیٹمنٹ ہے، 2 صوبائی چیف سیکرٹری کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد وزارت خزانہ کا ہے کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دے سکتے. تو ایک دم آنکھ بند کر کارڈگری کر دیا کہ نہیں ختم کر دم 14 مئی کو انتخاب کروائیں. جیسے کہ سارے جو طرح علاقے ہیں بیلٹ پیپر چھپنا، تمام ٹریننگ دینی، ساری الیکشن کمیشن پاکستان کو سب کچھ اپنے ہاتھ میں طاقت رکھنا. اس پر پھر چیف الیکشن کمیشنر نے خط لکھا، چیئرمین سینٹ کو بھی، اسپیکر کو اسمبلی کو بھی، پرائم منسٹر پاکستان کو بھی، ادھر میرے جو اختیارات بھی ہے سپریم کورٹ نے طلب کر لی تو میں انتخاب کیا کروں. اب تو جو اختیارات آئین قانون نے الیکشن کمیشن کو، اس احساس اداروں کو، پرائم منسٹر کو، ایگزیکٹو کو، سب کو اختیارات دیے، وہ سارے اختیارات سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں لے گئی. اس لیے اختیار سپریم کورٹ پاکستان کے الیکشن کمیشن پاکستان کے معاملات میں دخل تھے. جب انہوں نے خود آئین میں اجازت دی کہ الیکشن کمیشن پاکستان سیکشن 58 کے تحت اپنے ڈیٹ تاریخ بڑھا سکتے ہیں، جو ہماری، لیکن اس میں کنور دلشاد صاحب یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، دیکھیں یہ سپریم کورٹ کا نقطہ نظر ڈائلوٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، وہ ولنریبل پوزیشن میں چلے گئے. اور آج آپ نے دیکھیں جس طریقے سے قاضی فائز صاحب نے، سینئر موسٹ جج احمد علی شیخ جو ہیں اپنے سندھ ہائی کورٹ کے، اور مسرت ہرالی صاحبہ جو پشاور ہائی کورٹ کی ہیں، انہوں نے ریکمینڈ کیا جی کہ ان کو آپ جو اس وقت 15 جج ہے، 2 ججوں کی جگہ خالی ہے سپریم کورٹ میں لایا جائے.
بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی پریمپٹ کیا گیا، یہ پروروگیٹو چیف جسٹس کا ہے، انہیں کم از کم انہیں جس کو کہنا چاہیے اپنے طور پہ خط لکھتے بجائے اس کے یہ پبلک میں خط لکھا، یہ تو ایک ان کے اختلافات اور بڑھانے والی بات ہے۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائیں جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا اور توقع کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ چلیں یہ تو سپریم کورٹ کا معاملہ اور چلا گیا، یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی میں آپ کو لگتا تھا کہ جنہوں نے بٹھایا یا یہ خود بیٹھے ہیں یہ سوچیں گے کہ یہ اس کے بعد یہ شاید اور پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرے گی، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی۔ اور اس کے بعد چیف آف دی آرمی صاحب نے کیا کہا؟ منتخب نمائندوں کا فیصلوں کو ہم تسلیم کریں گے، منتخب نمائندے۔ اور منتخب نمائندے کون ہیں؟ سپریم کورٹ ہے منتخب نمائندے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، وہ تو ملازم ہیں آئین کے تحت۔ منتخب نمائندے تو پارلیمنٹ ہے، جو پارلیمنٹ کو آپ اوور ڈو کر دیں گے، منتخب نمائندوں کو ختم کر دیں گے، تو چیف آف دی آرمی اسٹاف نے کہا میں منتخب نمائندوں کے فیصلوں پر عمل درآمد کروں گا۔ لیکن قمر دلشاد صاحب مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو منتخب نمائندے عوام کے ووٹوں پر منتخب ہو کر اس لیے آتے ہیں کہ عوام کے مسائل حل کریں، یہ عجیب ایک جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے محاذ آرائی کا سلسلہ عروج پر ہے۔ اس ساری صورتحال میں اکانومی سفر کر رہی ہے اور عوام سفر کر رہی ہے، اب مذاکرات کی میز پر بٹھایا گیا یا خود بیٹھے ہیں؟ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک نان سیریس رویہ بھی ہے؟ ابھی جس طرح سے جاوید لطیف صاحب نے بات کی دہشت گردوں سے، قومی اداروں کو تباہ کرنے والے لوگوں سے بات نہیں کریں گے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بیانات آپ دیکھ لیں، آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے، آئین توڑا گیا تو پھر تو جنگل کا قانون ہوگا، پھر ہم سڑکوں پر آئیں گے، احتجاج کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نان سیریسنس دکھائی جا رہی ہے، پھر سر یہ بھی تو منتخب نمائندوں کا کام نہیں ہوتا نا؟ کسے روکے؟ جمہوری حق ہے، جلوس لے کے آ جائیں، اپنی پوری طاقت دکھائیں، اپنا کہے کہ جناب ہم طاقت لے کے آپ آگئے، آپ ہماری بات مانیں۔ عمران خان صاحب ملک کے نیشنل لیڈر ہیں، پاکستان کے پیدا کامل لیڈر ہیں، وہ اپنی عوام کو نکال سکتے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ حق پہنچتا ہے، ہم ان کو احترام کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ پاکستان کا جی ہم نے حکم دے دیا، تم حکم دینے والے کون ہوتے بھائی؟ کس نے اجازت دی آئین؟ آئین کا آرٹیکل 218(3) یہ کہتا ہے الیکشن کمیشن پاکستان انتخاب کروائے گا، آئین کا آرٹیکل 219 کہتا ہے الیکشن کی ڈیٹ مقرر کرے گا، تو سپریم کورٹ بھی اس کی سے آگے بھائی چلیں اس کو تو آپ کی بات ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کا تو رول مجھے ذاتی طور پر لگ رہا ہے کہ شاید وہ رہا ہی نہیں ہے، لیکن قمر دلشاد صاحب اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا ڈے ذمہ داری ان پہ ریسیونگ اینڈ پہ بیٹھے ہیں آپ، ابھی جس انداز سے یہ ضد ہے کہ نہیں جی ہم نے تو 14 مئی میں الیکشن نہیں کرانے، اپنے وقت پہ الیکشن کروانے، بھئی وقت پہ الیکشن کرانے تو یہ ساری ایکسرسائز بٹھانے والی کیوں ہو رہی ہے؟ مت بٹھائیں، پھر آپ ٹھیک ہے کہتے رہیں جی نہیں کرتے ہم اپنی مرضی پہ الیکشن ہوں گے۔ اور دوسری بات قمر دلشاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ الیکشن اگر مئی میں نہیں ہوتے، جون جولائی میں ہو جائیں، پھر تو آپ کچھ کنسیڈ کریں گے؟ یہ لچک پیدا کرنے کی بات تو حکومت کی طرف سے نہیں دکھائی جا رہی، اس کے بعد تو یہ ہے کہ پھر سپٹمبر میں کہا ہے اگلے سال کرائیں، بات تو وہی ہو گئی۔ شاہ صاحب بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، ہم بھی عوام کی طرزباری نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دل کی بات کر رہے ہیں۔ دکھ پہنچتا ہے کہ جب ادارے ایک دوسرے میں مداخلت کریں۔ مجھے خود چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ دلشاد صاحب میں بالکل میرے سارے اختیارات ختم کر دیے سپریم کورٹ نے، میں تو ایسا انتخاب ہی نہیں کروا سکتا، اور ساتھ یہ بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی پریزائڈنگ آفیسر کے خلاف، ریٹرننگ آفیسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ الیکشن کمیشن کو یہ تمام اختیارات سلب کر رہے ہیں تو کیا چیف جسٹس پاکستان نہیں دیکھ رہے تھے جناب الیکشن کمیشن پاکستان نے تو سارے اختیار ختم کیے؟ اگر وہ کسی کنٹیمپٹ کو کسی کو نوٹس جاری کرتے ہیں فوری طور پر اسٹے آرڈر دے دیتے ہیں۔ قاسم سوری کو 4 سال ہو گئے، میرا سوال ہے چیف جسٹس پاکستان سے، 4 سال سے وہ حکم اطلاع میں بیٹھا ہوا ہے، کس بنا پر آپ نے اس کو آپ نے اطمینان دیا ہوا ہے؟ قمر دلشاد صاحب معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ کا رول ایز وی اسپیک سیکنڈری ہو گیا ہے، آپ کی بات سے شاید ایگری بھی کر لوں، لیکن اس سٹیج پہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کر سکتی۔ آپ کی بات صحیح ہے، منتخب نمائندے ہیں، گورنمنٹ اور اپوزیشن ساتھ ساتھ بیٹھ گئے ہیں، لیکن وہ تو یہ اگر نہ بیٹھ رہے ہوتے، یہ اس پہ بات چیت کا سلسلہ نہ ہوتا اور وہ سپریم کورٹ اڑی رہتی اپنی بات پہ۔ آپ نے دیکھا انہوں نے تو جس انداز سے کہا کہ جی ہم اپروپریٹ آرڈر ایشو کریں گے، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ایک دیانتداری سے ایفرٹ کیا تھا، نہیں بات مانی گی، ہمیں تانے دیے گئے پنچایت یہ۔ میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں، جو مجھے ذاتی طور پہ قمر صاحب لگ رہا ہے، سپریم کورٹ کو آپ بشک اپنے نقطہ نظر سے جیسے سمجھتے ہیں آپ کو حق ایکسرسائز کرنے کا، لیکن میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ سارا اب یہ سیاست کے میدان میں آ گیا ہے۔
اب یہ پارلیمنٹ یک طرفہ طور پہ جس طرح باتیں ہونی ہیں 152 ممبر ہے ہی نہیں ہے اس میں، اور آپ دیکھ لیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی 180 لوگوں نے ووٹ لیا. اب فواد چودھری کہتا ہے کہ جی 20 لوگ تو ہمارے جنہوں نے ووٹ دیا. شیخ رشید کہتا ہے جنہوں نے 180 دلوایا انہوں نے بھی ہمیں 180 ہمیں بھی دلوائے تھے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سارا معاملہ پولیٹیکل ڈومین میں جو ہے، یہ پولیٹیکل لوگ اس کو حل کرنے میں اگر ناکام ہوتے ہیں تو ذمہ داری کس پہ ہے؟ جی آپ کو احتشام صاحب آپ کو دیکھ کر بہت ذرا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری بیک پہ کھڑے، اس لیے ذرا اچھی باتیں کرتے ہیں. لوگ سنیں گے دیکھیں گے ہماری باتیں، ہم عوام کی بات کر رہے ہیں، ہم گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہے ہیں. الیکشن 90 دن میں بھی ہو جائیں گے. ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ 2-3 مہینے بھی الیکشن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوتی چلی گئی، کوئی بات نہیں، 90 دن کے بجائے ہو گئے. اور الیکشن میں پاکستان کے فیصلے کو کیوں قلم قرار دیا کہ 22 مارچ کو دیا تھا؟ کہاں گیا 14 میں؟ کدھر گیا الیکشن؟ نظر تو یہی آ رہا ہے. تو بات اب کل پارلیمنٹ کا مل پڑا، کل پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس طلب کر دیا وزیر اشرف نے کہ جناب کہ سپریم کورٹ پاکستان ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے گی، ہم اسی وقت جواب دیں گے. صحیح. لیکن ایک بات اور ہے احتشام صاحب، مسلم لیگ نون یا حکومت یہ واضح کر رہی ہے کہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے جو ہے قومی اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے ہم بجٹ پیش کریں گے. لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ ان کا واضح موقف ہے کہ بجٹ میں عوام کو ایک بھرپور ریلیف دیا جائے گا. ڈان نیوز کی خبر کے مطابق نواز شریف صاحب نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ نون لیگ عوام کو ریلیف دیے بغیر الیکشن میں نہیں جائے گی. خواجہ آصف بھی یہی بات کر رہے ہیں. تو سر IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے یا اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے، یا اس پر یہ وہی کریں گے جو عمران خان صاحب جاتے جاتے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کر گئے تھے، جس سے ان پر الزام لگتا تھا کہ IMF پروگرام کو ڈیریل کر کے گئے. آپ کو لگتا ہے یہی کرنے جا رہی ہے؟ بجلی کی قیمتیں بھی کم کر گئے تو بڑا جس کا نقصان ہوا. یس سونیا دیکھیں یہ ساری باتیں ایک چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جب بھی پاکستان میں ہم نے دیکھا 2 سال 2.5 سال کے بعد حکومت کے تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے تو بجٹ اگر سر پہ آ جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بجٹ کو منظور کروایا جائے. دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل ایک قانونی طور پہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ بجٹ نہیں پیش کرتے تو سارے معاملات رک جاتے ہیں. اگلے سال کی پروجیکشن، پیسہ کہاں سے آنا ہے، کون دے گا، کون، وہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں. پھر دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں اس میں بھی بڑا وزن لگ رہا ہے. یہ چاہتے ہیں واقعی، دیکھیں نا مریم نواز صاحبہ نے آج کہا چاہے پولیٹیکل مالی لینے کے لیے کہا کہ جی مزدور کی تنخواہ کم از کم 40,000 ہونی چاہیے. سب کو پتہ نہیں ہو سکتی. اب اس اسٹیج پہ ریلیف دینے والی بات 84 کروڑ روپے کا آٹے کا آپ نے ٹھیک ہے بجٹ میں سے پہلے نکالے دیے، لیکن ساتھ پھر آپ دیکھ لیں جو الزام ان کی پارٹی کے آپ لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی 20 ارب روپے کی، وہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اس 85 ممبر کیبنٹ میں 10 آدمی بھی ایسے نہیں ہیں جو اہل ہیں کابینہ کے بننے کے، ممبر بننے کے. یہ سونیا اپنی جگہ پہ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ جو مرضی آپ کر لیں، جو حکومت کے صورتحال ہے، جو مہنگائی 46% مسلسل چلتی آ رہی ہے، پیسہ باہر سے نہیں مل رہا، IMF ساتھ ایگریمنٹ آپ کا نہیں ہوا، کئی چیزیں سفارتی محاذ پہ ہمیں، آپ نے دیکھا واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی مصیبت لے کے آئے گی. تو یہ سارے معاملات دیکھتے ہوئے حکومت کیا ریلیف دے گی انلیس کہ حکومت کے پاس بہت بڑا جس کو کہتے ہیں ریونیو میں سے جمپ آ جائے. ابھی 10 مہینے میں 400 ارب روپے کی آپ دیکھ لیں شارٹ فال آیا ریونیو کا. حکومت کہاں سے ریلیف دے گی؟ میرا نہیں خیال. لیکن بہرحال یہ اپنی جگہ طے ہے سونیا، اور یہ بات میرا خیال ہے مجھے پوچھنی چاہیے کنور دلشاد صاحب سے. کنور دلشاد صاحب سارے اختلافات اپنی جگہ پہ، آپ مجھے بتائیں یہ جو بار بار سب لوگ کہہ رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی پرائیویٹ بھی لوگ ہمیں کہتے ہیں نون والے کہ اس اسٹیج پہ ہمیں الیکشن نہیں بارہ کھاتا، ہم ہار جائیں گے. ابھی آپ دیکھتے ہیں زرداری صاحب ہوں، اس طرح سے فضل الرحمان صاحب ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ اتنا ٹیمپریچر وہاں پہ لے جانے کے بعد اوپر 1 سال کی مہم کے بعد بھی آپ دیکھ لیں آج بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ لاہور کی ریلی دیکھیں کتنی زبردست کی ہے، پنڈی والی بھی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایک لحاظ سے شیخ رشید کے بقول یہ فراری ہیں، یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے؟ جی احتشام صاحب، ہم نے آپ کی گفتگو سن کے بڑا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ سونیا نے بھی اچھا پروگرام کروا دیا. ہم سپریم کورٹ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہمیں ان کے سارے دلائل کا ہی پتہ ہے، گراؤنڈ ریئلٹی کا ہی پتہ ہے، ہمیں ان کا کنٹینٹ کا ہی پتہ ہے. ہم کو بڑا احترام کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں عمران خان کا ہی بڑا احترام ہے. وہ پاکستان کے نیشنل، ان کی پالیسی سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت جو ہے وہ بالکل ابھی عوام کے سامنے ہے. وہ بہت پاپولر لیڈر ہے پاکستان. لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے صبر و تحمل سے چلیں. اب یہ اکتوبر یہ آ گیا، چند مہینوں میں اکتوبر بھی آ جائے گا. اب 14 مئی کی جو ضد کی تھی 14 مئی سے گزر گئی. اب اس کے بعد پریزیڈنٹ پاکستان بڑے مدبر پاکستان کے سیاستدان ہیں، تو ان کو کی رائے یہ تھی کہ آپ اسمبلی تحلیل نہ کریں. انہوں نے اسمبلی تحلیل کر دی. تو انہوں نے کہا تھا جی آپ استعفے نہ دیں، استعفے دیں. تو کسی کی بات ہی نہیں مانتے. جب صدر پاکستان کی بات ہی مانتے تو TV کے چینلوں پہ باتیں کون سن کے بات مانیں گے؟
اچھا وہ بات یہ ہے، اب باقی سپریم کورٹ پاکستان کی تو چاہیے کہ اپنے اس میں اپنے آئین اور قانون کے مطابق سب اداروں کو چل رہے ہیں. ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن کی اسٹیٹمنٹ بریفنگ جو ہے وہ عام فین کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے. انہوں نے اسٹیٹ کی بات اس کے اوپر آپ اس کو کہیں گے کہ ذرا ہم کی یہ بات بھی مانتے ہیں. سیکرٹری ڈیفینس کی بات، ڈی جی آئی ایس آئی نے بڑی اہم بریفنگ دی آنریبل چیف جسٹس پاکستان. یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد کہ الیکشن 90 دن میں ہو جائیں، 120 دن میں ہو جائیں، 140 دن میں ہو جائیں، وہ سارے اسٹیٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. لیکن قمر دلشاد صاحب مردم شماری بھی تو بڑی اہم ہے. یہ 2017 کی مردم شماری ہے، اس کے بعد ظاہر آبادی بھی بڑی ہے، تو یہ بھی بڑا ایک اہم مسئلہ ہے نا کہ اس کے مکمل ہونے کے بعد ہی الیکشن میں جایا جائے، تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. بڑی اچھی بات کہ سونیا آپ نے مردم شماری کی، یہ بہت آئینی معاملہ ہے اور آئین کے آرٹیکل جماعت اسلامی کہہ رہی ہے 3.5 کروڑ لوگ ہیں کراچی کے، شامل کرو پھر آ جائیں گے ہم. حلقہ بندی کروائے گا. یہ بڑی اہم بات آپ کر گئی ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ مردم شماری کا عمل جاری ہے. 15 مئی کا ڈیٹ ہے، اس کے بعد لمیٹیشن ہوگی، اس کے بعد انتخابی فہرستیں اپڈیٹ کی جائیں گی. سارے 3-4 مہینے میں مقام مکمل ہو جائیں گے اور مردم شماری جب شروع ہو چکی ہو تو پھر آپ حلقہ بندیوں پر نئی پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخاب نہیں کروا سکتے. تو کیا آنریبل چیف جسٹس صاحب کو نہیں پتا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 51 کیا کہتا ہے؟ 14 مئی ڈیٹ کس بات میں تھی اور الیکشن کمیشن پاکستان اسی کو دیکھتے ہوئے 8 اکتوبر ڈیٹ دی. کنور صاحب دوسرا اس پہ بھی کامنٹ کیجئے کہ نواز شریف صاحب کیوں نہیں واپس آ رہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور باقی لوگوں کو جو ڈیلیور کرنا تھا نہیں ہو سکا. وہ نواز شریف صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو وہ کراؤڈ پلر ہوں گے، الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوں گے. ابھی دیکھ لیں 4 سال ہو گئے ان کو سیلف ایگزائل میں ہیں، یورپ گھوم کے آئے ہیں ماشاءاللہ 2 ہفتوں کے لیے، سعودی عرب ہو کے آئے ہیں، پاکستان نہیں آ رہے. جی کوئکلی سر. باقی آپ نے جو بات کی نا آئی ڈی اور ویڈیو کی بات، اس پر ہم نہیں جاتے. بچوں خواتین کی باتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر یہ لکھنؤ کی خواتین ہوتی تو 5 منٹ ساری کی بات کرتی، لیکن انہوں نے باقی نواز شریف سے ہمارا کوئی تعلق احتشام صاحب نواز شریف سے ہمارا کوئی تعلق، وہ آئے نہ جائیں اس سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی نیشنل لیڈر ہیں، آ جائیں. مریم جا رہی ہیں، ہمارے نواز صاحبہ کو جو بھی کر رہی ہے تحریک چلا رہی ہے، وہ بھی پاکستان کی بہت بڑی لیڈر ہیں. ہمیں ان پر بات نہیں کرتے. ہم تو صرف آئین اور قانون کے بارے میں بات کریں گے. مردم شماری کا جب تو حتمی رزلٹ نہیں آ جاتا اس وقت الیکشن کمیشن حلقہ بندی نہیں کروا سکتا. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 51 میں لکھا. تو بہرحال اب چونکہ یہ وقت گزر گیا ہے، 8 اکتوبر کو اوکے پوائنٹ ٹیکن. بہرحال بہت بہت شکریہ مشیر برائے قانون اور پارلیمانی امور پنجاب اور سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کا اس ساری صورتحال پر موقف جانیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب پاکستان تحریک انصاف نے تو واضح کیا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ہم سڑکوں پر آئیں گے اور لانگ مارچ کریں گے. لیکن میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر ہے، ہر حربہ استعمال کر چکی ہے. جلسے جلوس ہوں، ریلیاں ہوں، جیل بھرو تحریک ہو، 2 صوبوں سے اپنی چلتی حکومت کو چلتا کرنا ہو، کوئی مقاصد وہ حاصل نہیں کر پائے. اس لانگ مارچ سے کیا مقاصد حاصل کر لیں گے سر؟ سنیے دیکھیں 88 میں بے نظیر مرحومہ آئی تھی، 86 میں باہر سے، اور کتنا شاندار ان کا لاہور میں استقبال ہوا تھا. شاید میرا خیال ہے کہا جاتا ہے کہ ایران کے خمینی کے بعد اس سے بڑا دنیا نے کتنا بڑا کوئی استقبال نہیں دیکھا تھا. لیکن آپ نے دیکھا پھر 1.5 سال کے بعد بیوی تھک گئی تھی. اتنا عالم ہو گیا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کچھ کر سکتی ہیں. یہ تو پھر ہی ہوا کہ دولت نے جنیجہ مرحوم کی اسمبلی ختم جس انداز سے کی، وہ ایک موقع ملا تو آ گئی. وہ تو اسی طرح سے عمران خان صاحب کو دیکھنا چاہیے، جتنے عرصے سے چل رہے ہیں لوگوں کو موبلائز کیا ہوا ہے، لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن سونیا مجھے ذاتی طور پہ جس بات کا دکھ بھی ہوا نا کہ یہ ٹائمنگ نہیں تھی. ابھی یہ جس طریقے سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ اب شاید کوئی لچک پیدا کر کے گیو اینڈ ٹیک کر کے کسی ایک تاریخ پہ آ جائیں گے. اور دوسری ملاقات کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ رویہ بڑا مثبت تھا. لیکن آپ نے دیکھا ریڈ کیا، ایک دم سے ریڈ کیا. ریڈ کو تو خیر انہوں نے ڈسون کر دیا، وہ تو ان کو بھی پریشان کر دیا جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سوال یہی تھا کہ چلیں معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں بار بار دیکھ رہا ہوں کہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی یہ منگل والے دن کے مذاکرات کسی طرف اونٹ جو ہے کروٹ بیٹھ جائے گا، معاملات ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ آگے کی طرف جائے گا. لیکن یہ بیانات جس طریقے سے آئے اور آپ نے دیکھا ایک ماحول تصادم والا پیدا کیا، دھواں دار تقریریں کی گئی، جارحانہ بیانات دیے گئے. یہ لگتا ہے کہ پرپزلی ہوا ہے. شاید کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ان کے درمیان بات چیت ہو، اور پارٹیوں کے اندر بھی میں یہ کہہ سکتا ہوں سونیا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک دھڑا ہے، وہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے. ابھی دیکھیں 3 بندے جن کو
آپ نے دیکھا جو کہا جاتا ہے کہ جی تینوں امیدوار ہیں چیف منسٹری کے، آپ دیکھ لیں اظہر صاحب دیکھ لیں، حماد اظہر دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی، ان تینوں کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ 2 مین لوگوں کو ٹکٹ دیا گیا، ان میں بزدار اور اپنے کیا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب ہیں۔ کچھ لوگ تو ڈر رہے ہیں کہ بزدار صاحب کو دوبارہ نہ چیف منسٹر بنا۔ دیکھیں سونیا، میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ عمران خان صاحب کو لچک دکھانی چاہیے تھی۔ آج کی ریلی جو ہے نا وہ کسی طرح بھئی اگر آپ نے یہی کرنی تو لیبر ڈے پہ جس طرح مریم نواز نے جلسہ کیا، آپ بھی اپنا ایک چھوٹا موٹا کر لیتے، کنونشن کر کے خطاب کرتے اور اسی پہ بات۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں پاور شو انہوں نے دکھایا، لیبر ڈے کی تو بات ہی ختم ہوگی۔ یہ ایک میسیج تھا بڑا سٹرونگ کہ جی آپ دیکھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا، سپٹمبر میں الیکشن مجھے نہیں منظور، اور یہ 14 مئی کی تاریخ سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں۔ دیکھیں ڈکٹیشن سے بات نہیں بنے گی، یہ اسی طرح آپ دیکھ لیں۔ لیکن وہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ بجٹ سے پہلے ہم نہیں تحلیل کریں گے، تو یہ دونوں جانب سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ ضد کی اور نا کی لڑائی ہے جو آپ اور میں کم از کم 1 سال سے دیکھ رہے ہیں، ویسے تو 4 سال سے معاملہ چل رہا ہے، لیکن اب دیکھیں لوگ کہہ رہے تھے کہ جی جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، اقتصادی حالت آپ کی اکانومی اشکولے کھا رہی ہے، آپ اوورآل ہی دیکھ لیں، کنسٹرکشن مارکیٹ اپنا جو کیا کہتے ہیں سیکٹر ڈوب گیا ہے، ریل اسٹیٹ ڈوب رہا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی لوگ کہاں سے آئیں گے، فورن انویسٹر اس ملک پہ نہیں آ رہا، لوکل انویسٹر باہر چلا گیا ہے، اہداف آپ نے جتنے رکھے تھے اب وہ پورے نہیں ہوئے، اپنا اکنامک انڈیکیٹر برے سے برے ہو چلے جا رہے ہیں، 12.5% آپ کی مینوفیکچرنگ نیچے چلی گئی ہے، تو ہر چیز رک گئی ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، برین ڈرین ہو گیا، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ ٹاپ کے لوگ جو پڑھے لکھے چھوڑ کے چلے گئے، اب کسی کے کان میں جوں نہیں رہی۔ یہ لڑائی ہے سونیا پی ٹی آئی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی پہ ہم فیصلے کروائیں۔ اس دفعہ جو مجھے لگتا ہے، میں نے ساری زندگی میں جو دیکھا سونیا، 2 عدلیہ اور ہم نے دیکھا فوج پاکستان، عدلیہ اور فوج پاکستان جو ہے نا یہ بیٹھ کے ہم نے دیکھا جب بھی کرائسس ہوتا تھا یہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ سم آف دی ادر اس صورتحال میں ہم دیکھ لیں کہ عدلیہ کسی اور طرف کھڑی ہے، ہمارے مقتدر کسی اور طرف کھڑے ہیں، پروسیس میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں پا رہا کہ جی کون درمیان بیٹھے گا، کوئی برابر چھڑا دے گا، کوئی گیو اینڈ ٹیک ہو جائے گا، سارے کے سارے اپنی مرضی کا سلوشن چاہ رہے ہیں۔ سونیا مرضی کا سلوشن کبھی بھی نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں جنگیں لڑی، 2 بڑی جنگوں کے بعد بھی فیصلے جو ہوئے آپ نے دیکھا گیو اینڈ ٹیک کرنے کی کرنا پڑا۔ تو اب میرا خیال ہے کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، کل بات چیت ہونی ہے، اب دیکھنا ہے کہ آج کے دن ملاقات کروانے والے ہیں یا کون ہے، وہ ان کو کہیں گے کہ جی آپ اپنے توپوں کا رخ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بریک لگائیں، ایک دوسرے کے خلاف مذاکرات کریں اور بے منیمم ایجنڈا پہ آ جائیں تاکہ ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں۔ لیکن احتشام صاحب یہ گورنمنٹ کا الیکشن سے پہلے بجٹ پیش کرنے کی منطق آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بیسیکلی چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہوں گے بجٹ کے اندر؟ سونیا دیکھیں کوشش تو کریں گے، ابھی دیکھیں 84 ارب روپے کا جو آٹا تقسیم ہوا ہے، بدنظمی ہوئی، کھایا پیا گیا ہوگا، ہم نہیں کہتے کتنا کھایا گیا، یہ تو رپورٹیں لگ رہی تھیں، جو لوگوں کو تکلیفیں ہوئیں، اگرچہ آرگنائز طریقے سے کام کیا جاتا تو شاید جس طرح انہوں نے کیا تھا بڑا اچھا تھا۔ یہ بات ماننی پڑے گی، کورونا کے دنوں میں نادرا کو سامنے رکھ کے جس طریقے سے 1200 روپیہ تقسیم کیا گیا تھا، ایک بھی کرپشن کی کہانی اس کے بارے میں نہیں آئی تھی۔ کاش یہ اس طرح کر لیتے، چلیں ٹھیک ہے ایک ایفرٹ تو کیا گیا، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پبلک کو ریلیف تو ملا۔ مفت آٹا ملنا سونیا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اس میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا، 20 لوگ جان سے گئے، آپ دیکھ لیں واقعی 20-22 لوگ جان سے گئے، اور ایک آدمی جاتا ہے اپنے بچوں کے لیے آٹا لینے، اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو جواب دوں آپ کے سوال کا جواب، یہ کیسے ریلیف دیں گے؟ دیکھیں سونیا اب یہ بجٹ جو ہے نا یہ ایک بڑا اہم ایک موقع ہوتا ہے، اس موقع پہ ہر حکومت جو ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ اب کل کیا ہونے جا رہا ہے، وہ میکسیمم کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف بھی باہر گئے، چائنا گئے، سعودی عرب گئے، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے بھی ادھر ادھر ملاقاتیں کی لوگوں سے کی۔ اب آپ دیکھ لیں یو اے سے بھی اور سعودی عرب سے بھی فنڈنگ آ گئی ہے، وہ 5 ارب روپے کی تو ایکسٹرنل فنانسنگ جو ہے نا وہ گیپ پورا ہو گیا، 1 بلین کا ابھی بھی رہتا ہے۔ آئی ایم ایف اس طرف نہیں آ رہا، آئی ایم ایف کو کیسے منایا جائے گا، امریکن کس طرح آئیں گے، یورپین یونین بیچ میں کیسے آئے گی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی حکومت بھی سوچ رہی ہوگی۔ حکومت کو سونیا لگ رہا ہے کہ بجٹ کے موقع پہ کوئی ہم بڑا ریلیف دینے کی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن سونیا ایک ریلیف جو دینے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ ابھی آپ دیکھ لیں 1.25 سال پہلے ڈالر کدھر تھا، 300 روپے کا ہو گیا، آپ کے میرے پیسے لوگوں کے پیسے پڑے آدھے ہو گئے ہیں۔ اب ان سارے معاملات میں کل میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ بھی اتوار والے دن تصویریں چھپیں اخبارات میں، جمعہ بازار لگے، اتوار بازار لگے، لوگ بیٹھے ہیں سامان رکھ کے، اپنی سبزی فروٹ گاہک ہی نہیں ہے، 2-3 تصویر میں نے دیکھی، تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بالکل ختم ہو گئی ہے۔ حکومت چاہے گی کہ الیکشن میں جانے سے پہلے ہم کو ریلیف دیں، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب بہت زور دے رہے ہیں کہ جی آپ
اپنا کیا کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں. انہوں نے سندھ میں کیا ہے, چاہے پبلک کنزمپشن کے لیے کیا, سیاسی مائلیج حاصل کرنے کیا انہوں نے, بجٹ میں سے پیسے نکالے. ایک یہ چاہیں گے کہ یہ کام ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ کوئی پرائسز کم ہونے کی بات ہو, تیسری بات ہے ان ایمپلائمنٹ جو ہے نا اس کو بریک لگے. غربت تو آپ دیکھ لیں آل ٹائم جس طریقے سے ہائی ہو چکی ہے, آدھے سے زیادہ لوگ کہا جا رہا ہے. ابھی 22 کروڑ کی آبادی میں ایک فگر آ رہا ہے 9 سے 9.5 کروڑ لوگ غربت کی نچلی سطح پہ چلے گئے, $2 پر ڈے پہ سسٹین کر رہے ہیں. تو حکومت چاہے گی کہ اس دلدل سے نکالا جائے, کوئی سلوشن لایا جائے بجٹ میں تاکہ لوگوں کو اس طرف لایا جائے تاکہ پھر وہ الیکشن پوزیشن میں آئیں گے. اور دوسری بات ہے سونیا, ایک اور چیز میں بتاؤں جو میں کمل صاحب سے پوچھ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ یہ چاہیں گے کہ اس سٹیج پہ نواز شریف صاحب آئیں, کیونکہ نواز شریف صاحب کو ایک ترک کے پتے پہ طور پہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ کچھ مختلف کر لیں گے سونیا, وہ کم از کم کر لیں گے, نئی لیڈرشپ آئے گی. اصل لیڈر تو وہی ہے نا. آج بھی آپ دیکھیں ووٹ تو ان کے نام پہ ملتے ہیں نا. شہباز شریف صاحب کو تو ووٹ کسی نے نہیں دینے, وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پہ کہا جاتا ہے کامیاب ہے. بہرحال وہ ہم نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں کامیاب رہے, یہاں پہ ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوئی. یہاں پہ کہا جاتا ہے ان کی ٹانگیں کھینچنے والے پارٹی کے اندر ہی بہت سارے لوگ ہیں. پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں ٹاپ لیول پہ, جس طرح پی ٹی آئی کے اندر اختلافات آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بھی ہے. تو بات یہ کہ لیڈر جب آ جائے گا تو صورتحال اس سے ڈیفینیٹلی بدلے گی. اب یہ نواز شریف صاحب بڑے بڑے جلسے کریں گے, وہ جا کے بتائیں گے میرے ساتھ کیا ہوا. ابھی دیکھیں نا جب وہ خود آ کے بات کریں گے تو ظاہر ان کا امپیکٹ ہوگا. باقی میں ذاتی طور پہ میں بار بار آپ کو سننے کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ایک دم آئیں گے جیت جائیں گے, مجھے نہیں لگتا. آج بھی 144 سیٹس لاہور سے اٹک تک کی ہیں, ان میں ابھی بھی پی ایم ایل این میں دم ہے, وہ سیٹیں نکالیں گے. اچھا ایک اور جو بات ہو رہی ہے احتشام صاحب کی, یہ اسمبلیاں جو تحلیل کی گئی یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے. شیخ رشید صاحب نے کہا ایسا ہوا تو میں تو کم از کم اسمبلی میں نہیں جاؤں گا. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور عمران خان صاحب کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے کہ قابل قبول ہوگا؟ سونیا یہ ایک لالی پاپ میری اطلاع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو دیا گیا کہ چلیں اس جنجال سے نکلنے کے لیے ہم آپ کی اسمبلیاں بحال کر دیتے. سونیا یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ ایک تو سپریم کورٹ میرا نہیں خیال کس طرف جائے گی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی بہت نقصان دہ ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے. خاص طور پہ 12 کروڑ کا صوبہ. آج مریم نواز نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی ساری سزائیں بھگت کے, تم نے ہمیں جو جیلوں میں ڈالا تھا ہم آپ مقدمے ختم کروا کے آئے ہیں, اب تمہاری باری ہے. عمران خان کو وہ کہہ رہی ہے اب تمہاری باری ہے. تو آپ کو کیا خیال ہے کہ جب یہ پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس آ جائے گی, پرویز الہی وہی اپنی ٹیم لے کے آئے گا, 80% جو بہت لوگ نکالے گئے ہیں, محمد خان بھٹی سمیت لوگ آ جائیں گے, وہ کیا کریں گے؟ یہی کر رہے ہوں گے. جب ماضی سے سبق سیکھ لیا, نہیں ماضی سے سبق سیکھتے بڑے کم لوگ ہیں. اس لحاظ سے میں شاہد خاقان عباسی کو سلام کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں. اتنا کچھ سہنے کے بعد, بھگتنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کام مت کریں. دیکھیں نا 3 لوگ لگے ہوئے ہیں جس میں آپ نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہیں, مفتاح اسماعیل بھی ہیں. وہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ بھئی یہ مت کام کریں. یہ سیاسی طور پہ محاذرائی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ جمہوریت پسند طاقتوں کے خلاف بات ہے. الٹیمیٹلی کوئی تالے آزما آ جائے گا جو سب کو بٹھا دے گا, پھر آپ 10 سال تک انتظار کرتے رہیں گے. بہرحال اسی پوائنٹ پر مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, چیف جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب ریٹائرمنٹ کے باوجود آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں. ایک کے بعد ایک آڈیو لیک جو ہے وہ ان سے منسوب ہو رہی ہے. اب ان کے بیٹے کی آڈیو لیک منظر عام پر آ گئی ہے. سر کیا لگتا ہے اس آڈیو لیک کے اسپیشلی کانٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً بلیک اینڈ وائٹ نظر آ رہا ہے کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ سونیا ثاقب نثار صاحب کا کیریئر بڑا شاندار کئی والوں سے رہا ہے. لاء سیکٹری تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں, ان کے ساتھ بڑا اچھا کام کیا, بہت عرصہ ان کے ساتھ رہے. کئی والوں سے کہا جاتا ہے بہت قریب بھی تھے. لیکن غلط یا صحیح آپ اختلاف کر سکتے ہیں جس انداز سے نواز شریف صاحب کے بارے میں فیصلے کیے گئے. چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جی آپ جو سمجھتے تھے آپ نے فیصلہ کیا کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہیں لیا, آپ نے اس کو نائل قرار دیا گیا, اور جو کرپشن کے کیسز تھے آپ نے بھیج دیے اپنے نیب کو, اور آج تک کچھ نہیں ہوا. وہاں سے بھی بڑا کیس جو ایک تھا اپنا ایون فیلڈ کا, نواز شریف صاحب مریم صاحبہ اس میں سے نکل گئی ہیں. نواز شریف آئیں گے نکل جائیں گے. مجھے ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ اس سارے معاملے میں اب ثاقب نثار صاحب کو اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے تھا ان سارے معاملات سے. بھلے وہ کہتے رہے کہ جی میری لا فرم ہے اور یہ میرا کام ہے, اور جس طریقے سے خواجہ طارق رحیم ان کے وکیل ہیں تو لہٰذا میں بتاؤں گا. میرا نہیں خیال سونیا اتنا آسان معاملہ ہے اتنی آسانی کا. یہ بہرحال ان پہ ملبہ پڑ رہا ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں. سابق ڈپٹی اسپیکر اور پی ٹی آئی رہنما واسق قیوم صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. واسق صاحب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کا نتیجہ آنے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف نے اندیا دے دیا ہے لانگ مارچ کا, سڑکوں پر آنے کا,
لیکن میرا سوال سر یہ ہے کہ 1 سال سے تو آپ سڑکوں پر ہی ہیں، آپ نے ہر حربہ استعمال کیا، جلسے جلوس کیے، ریلیاں کی، لانگ مارچ کیے، پھر جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا، پھر 2 صوبوں سے چلتی حکومت کو چلتا کیا۔ مطالبہ صرف ایک تھا الیکشن، جو کہ نہیں مانا گیا۔ اب ایک بار پھر سے وہی مطالبہ اور ایک بار پھر سے سڑکوں پر آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ پہلے نہیں مانا گیا تو اب کیا مختلف ہو جائے گا سر؟ پورے ملک میں جلسے جلوس کر کے یہ بتایا کہ لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور لوگوں کو اپنے حق کے رائے کے استعمال پہ جو حکومت آتی ہے، تشکیل دی جاتی ہے، ان کی گورنمنٹ آتی ہے، اس کی حکومت قائم رہنے کے لیے لوگوں کو اپنے حق کو سمجھنا ہو۔ ہم نے پورے ملک میں جلسے جلوس کیے، انہوں نے نہیں مانا۔ ہم نے قربانی کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی دونوں اسمبلیوں کو ہی ہم نے تحلیل کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ حکومت چلا سکے۔ یہ صرف ہمارا نہیں ہے۔ اگر یہ صرف ہمارا ہوتا کہ یہ پی ٹی آئی کی ضد ہے یا پی ٹی آئی کا سلوگن ہے، اس ٹائم تو پورے پاکستان میں ادر دین پی ٹی آئی آپ مجھے بتا دینا کہ کون سی جماعت ہے جو اپنے نشان کے اوپر الیکشن لڑنے کو آئی ہے۔ الیکشن تو 90 دن کے اندر تھا۔ اور جمہوریت ہے، جمہوریت نے بالآخر آج ہو یا کل ہو 14 کو، ہم تو کہتے ہیں 14 کو ہوگا، ان کی ضد ہوگی تو مہینہ 2 مہینے آگے ہو گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتا دیں تو کیا تب الیکشن نہیں لڑنا؟ تو ایسا کون سے جادو کی چھڑی ہے جو 2 مہینے میں یہ سیدھی کر لیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی آگاہی کے لیے ہے کہ لوگ اپنے حق کو جانیں، لوگ سچ کو جانیں، اور یہ ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ لیکن نواسق صاحب، اس میں یہ بتائیں کہ کیا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑیں اور پھر جیلوں میں جائیں اور مار کھائیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ 3.5 سے 4 ہزار آپ کے کارکن اندر ہیں، کچھ چھڑے کچھ نہیں ابھی باہر آئے۔ سوال یہ کہ عمران خان صاحب ہر تیسری بات میں کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میرا بالکل دماغ مانتا نہیں ہے، کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، چاہے اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ ہو، چاہے باجوہ صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہو، پی ڈی ایم کے ساتھ تعلقات ہوں۔ تو لوگ تو سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ کا پولیٹیکل ایکیومن کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں میں 27 سال سے 26 سال سے پالیٹکس میں ہوں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھ نہیں پائے تھے، آپ وقت پہ آپ نے فیصلے نہیں کیے، اور سب سے زیادہ جو کہا جاتا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کرنا آپ لوگوں کے لیے مثبت بن گیا، سب سے زیادہ نقصان آج آپ کو اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے۔ جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو بھی پاکستانی سٹیزن ہے یہ اس کا ایشو ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے اور بک کے مطابق کوئی نہیں چلتا۔ اور ہم نے اگر اسمبلیاں تحلیل کی تو ہم نے پہلے کتاب کو پڑھا تو تحلیل کیا، اور کتاب تو بڑے واضح کہتی تھی کہ الیکشن کیسے ہوں گے، کب ہوں گے۔ ہم ان کو جانتے ہیں، ان کی بدنیتی جانتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اگر کوئی اور بھی اب معذرت کے ساتھ واسق آپ نہیں جانتے انہیں، اگر آپ جانتے ہوتے تو آپ جس وقت رانا ثناء اللہ کہہ رہے تھے، باقی پارٹیوں کے لوگ کہہ رہے تھے، فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑو اگلے دن الیکشن کرائیں گے، آپ کو پتہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ وہ آپ بلف کر رہے ہیں آپ کے ساتھ۔ انہوں نے کبھی بھی یہ واپس الیکشن کرانے تھے۔ اگر ایک بلف کر جائے تو جو انوسینس کا جو ویلیو ہے اس کو آپ کبھی نگیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ایک ساتھی انوسینٹ ہے تو ڈزنٹ مین کہ وہ خراب ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پبلک اوپینین ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کا حاصل وصول کیا ہے مجھے بتا دیں۔ اس کا حاصل وصول یہ ہے کہ وہ کہہ رہے 2 مہینے الیکشن نہیں ہوگا۔ بھائی اس کا حاصل وصول 3 مہینے الیکشن نہیں ہوگا، یہی ہے۔ تو واسق 2 مہینے آپ اگر کمپرومائز کر لیتے ہیں تو سر آپ کیا مختلف کر لیں؟ آپ کمپرومائز کر لیں۔ حکومت تو کہہ رہی ہے سپتمبر یا اکتوبر سے پہلے کسی صورت وہ الیکشن کے لیے راضی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 مہینے زیادہ ٹائم لے کر یہ کیا مختلف کر لیں گے سر؟ آپ کیا مختلف کر لیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی سب سے اہم وجہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 2-3 مہینے کے بعد کرائیں گے، اور آج الیکشن نہ کرانے کی ضد یہ ہے کہ ان کے پاس پبلک اوپینین ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ تو اگر پبلک اوپینین آج ساتھ نہیں ہے، پچھلے 9-10 ماہ میں نہیں ہو سکی، ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے جو آنے والے 3 ماہ میں پبلک اوپینین؟ تو سر آپ کو ڈر کیا ہے کہ 2-4 مہینے بعد پبلک اوپینین آپ کے خلاف ہو جائے گا؟ میرا سوال یہ ہے نا کہ آپ کمپرومائز کر لیں، گورنمنٹ نہیں کرتی، بجائے اس کے کہ مزید انارکی پھیلے، مزید عدم استحکام کا شکار ہو ملک۔ اور پھر آپ لوگ جیلوں میں کم جائیں۔ اس سے بڑا کمپرومائز کیا ہو سکتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن تھا اور ابھی بھی 14 تاریخ کو الیکشن کے حوالے سے انہوں نے پیسے ریلیز نہیں کیے، تو اس سے بڑا کیا کمپرومائز ہے؟ ہر کوشش کی نا آپ نے کہیں سر، گورنمنٹ نہیں مانی۔ میری بات سمجھے نا، گورنمنٹ نہیں مانی تو وہ کتاب کو نہیں نہ مانی، کتاب آپ کی بھی ہے میری بھی ہے، تو جس کی وجہ سے ہم تحریک چلا رہے ہیں، اس میں برا کیا؟ نہیں، برا اس میں یہ ہے کہ آپ کی آرڈیل بہت لمبی ہوگی، آپ کو زیادہ بھگتنا پڑ رہا ہے، آپ کو تکلیفیں زیادہ برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ 150 کے قریب آپ کے کیسز آپ کے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب پہ حملے ہوئے، سب کچھ ہوا،
तो दो कहते हैं सियासी लीडर होता है वो तो बच बचा के निकलता है, अपने आप को भी बचाता है, अपने कारकुनों को भी बचाता जी है। वासिक, मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम कुर्बानी दे रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए, अपनी जमात के लिए नहीं है, और हमारी इस कुर्बानी में बेशुमार जनरल पब्लिक कूद पड़ी है, जिसकी वजह से मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ पब्लिक ओपिनियन हमारे हक में, बिकॉज लोगों को मालूम है कि कम अज कम पीडीएम के होते हुए पाकिस्तान की मैशियत का पट्टा ही बैठता जाएगा। ठीक तो है, मैशियत मुज़ाकरात की आपको जी बात मुकम्मल कीजिए। उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है वासिक क़य्यूम साहब, ये आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में पाक के इंसाफ हर सूरत सड़कों पर आएगी। बहरहाल वक्त खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।